31 मई को सरदार जोलाई के एलची बिंदु इलाके का चक्कर लगा के वापस आया तो उसने बताया कि रास्ते अगरचे बंद हो गए हैं, फिर भी हमें गारू बस्ती तक ले जाएगा। चुनाचे हमने 1 जून को रवानगी का फैसला कर लिया, मगर आखिरी लम्हों में मर्दे असरार बंजन भी हमारे साथ जाने पर तैयार हो गया। उसके साथ मंदिर के दूसरे बासी भी हमारे काफिले में शरीक हो गए और ये एक ऐसी अजीब और मुबारक बात हुई थी जिसने हमारे दिलों को मजीद तकबीयत बख्शी। चुनाचे 1 जून को बिंदु की रहनुमाई में हमारा काफिला गारू बस्ती की तरफ रवाना हुआ तो बूढ़ा बंजन और उसके साथी हमरा थे। ग़िज़ा का महफूज ज़ख़ीरा और दीगर ज़रूरी अशिया घोड़ों और खच्चरों पर लाद ली गई थीं और वह वीरान मंदिर जो 25 साल तक आबाद रहा था हमारे निकलते ही सचमुच वीरान हो गया। मंदिर से निकलकर तबाही और बर्बादी के वो मनाजिर देखे जिन्होंने उस इलाके की सूरत ही बिगाड़ दी या बदल डाली थी। अनासिर कुदरत की ज़बरदस्त कशमकश के नतीजे में बड़े बड़े दरख्त सरनिगू हो गए या जड़ों से उखड़कर पहाड़ों के नशेब में लुढ़क गए थे। घाटियों और वादियों में पत्थरों की यलगार हुई थी। जलजलों के लर्जा खेज झटकों से कई चट्टानें टूटकर गिरीं और ज़मीन बोस हो गई थीं। रास्तों और वादियों पर बर्फ़ की सफ़ेद चादरें बिछ गई थीं। बर्फ़ के बड़े बड़े तोदे बुलंदियों से लुढ़ककर नशेब में सदेरा हो गए थे और उस पूरे इलाके में जो 10 रोज तक हौलनाक तूफान की गड़गड़ाहटों और वहशी हवाओं के शोर से गूंजता रहा, अब एक अफसरदा सन्नाटा तारी था। ये मादे की एक अजीब व गरीब कशमकश थी जो मुख्तलिफ अनासिर की शक्ल इख्तियार करके कायनात में तहरीक और तब्दीली का अमल जारी रखता है। लावा, पत्थर, मट्टी, बर्फ, बादल, पानी और हवा मादे की मुख्तलिफ शक्लें हैं। कभी वो चट्टानों और तोदों की ठोस शक्ल कर लेता है, कभी पानी, दरिया, समंदर की सियाल सूरत में तब्दील हो जाता है और कभी यही सियाल मादा भाप बनकर हवा के साथ उड़ जाता, फिर अबर पारों या घंगूर घटाओं की सूरत आसमान पर वहशी हाथियों की तरह उड़ता और पानी या बर्फ बनकर जमीन पर गिरता है। जब लावा जमीन की भट्टी में खौलता और उछलता है, जमीन के पार्ट चक्की की तरह घूमते, गड़गड़ाते और लरसते हैं। इसी तरह मादा मुख्तलिफ अनासिर में तब्दील होकर बाहम टकराता है तो एक हौलनाक कशमकश अमल में आती है जिससे शुबा होता है कि ये कायनात रेजा रेजा होकर टूट जाएगी। लेकिन अनासिर की ये कशमकश दर हकीकत तब्दीली का तबई अमल है जो जिंदगी को आगे लेकर जाता और मुख्तलिफ तजुर्बात से गुजार कर उसके नए रुख मुतय्यन करता है। ये इलाका भी जिसमें हम सफ़र कर रहे थे अनासिर की ऐसी ही बाहिमी जंग से दो चार हुआ था और अब दूर दूर तक तबाही, तखरीबकारी या तब्दीली के आसार नजर आ रहे थे। तारीख़ व आसार, अर्जियात या हयातियात के माहिरों के लिए ये नज़ारे दिलचस्पी का सामान है। प्रोफेसर हर्ष और क्लारा कायनात के इस अमल पर गुफ्तगू करते आगे बढ़ते रहे और बिंदु हमारे आगे आगे पहाड़ों के ऐसे हाशियों पर चलता रहा जिन पर सफ़र दुश्वार ना था। अलबत्ता बाज़ मकामात से गुजरने के लिए हमें कुछ देर रुकना और उखड़े हुए दरख्तों को रास्ते से हटाना पड़ा। मैंने अनासिर की कशमकश और इसके नतीजे में तब्दीली का जिक्र इसलिए किया है कि ये अमल तबई या फितरती तौर पर दुनिया और ज़िंदगी में साथ साथ चलता है और हम भी एक ऐसे ही अमल से दो चार हैं क्योंकि ज़िंदगी कहीं रुकती नहीं। तूफ़ान ज़दा इलाके में सफ़र करते और तबाही या तब्दीली के मनाजिर देखते दूसरे रोज़ हम गारू बस्ती पहुँच गए। सरदार जोलाई ने पूरे कबीले समेत हमारा स्वागत किया और जब मालूम हुआ कि बूढ़ा बंजन और उसके साथी भी शरीके सफ़र हैं तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। वो कहने लगा, बंजन, ये भगवान का फैसला है कि हम मौत की जिस दहलीज से वापस आए थे एक बार फिर दोनों मिलकर वहां जाएं और देवता से अपना इंतकाम लें। जोलाई वाकई एक तनोमंद और बहादुर आदमी है। उम्र 45 के लगभग होगी। चीते की मानिंद चालाक और फुर्तीला है। उसकी बातों से मालूम होता था कि अपने दिल में आदमखोर देवता से इंतकाम लेने का शदीद जज्बा रखता है। शायद इसी जज्बे ने ख्वाब की शक्ल इख्तियार करके उसकी रहनुमाई की थी। हमारी रिहाइश के लिए उसने बस्ती के चंद साफ सुथरे झोंपड़े खाली करा लिए थे, मगर हमने खैमे नस्ब कराए और उन्हीं में कयाम किया। रात के खाने के बाद सरदार जोलाई ने वही कहानी दोहराई जो हम बूढ़े बंजन की ज़बानी सुन चुके थे। फिर अपने अजीब सपने की तफसील बयान की। सपने में बाज़ मनाजिर उसे हुबहू उसी तरह दिखाए गए थे जिस तरह हमें पेश आए। ये बात सुनकर तो हम हैरान और शशदर रह गए कि उसने ना सिर्फ हमें ऊंचे पहाड़ों से उतरकर तूफान में घिरते देखा, बल्कि क्लारा की भयानक और दहशतनाक चीख भी सुनी थी जब एक चट्टान टूटकर हमारे अकब की खाई में गिरी और जबरदस्त धमाका हुआ था।
زولائی نے بتایا کہ چیخ سن کر اس نے سپنے ہی میں بوڑھے بنجن کو پکارا اور کہا تھا کہ وہ مسافروں کی مدد کے لیے نکلے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ زولائی نے بالکل سچا سپنا دیکھا تھا، اور اس کی بالکل صاف اور سیدھی تعبیر یہ ہے کہ ہم اس کا ساتھ دیں۔ اسی میں پراسرار قدرت کی کوئی مصلحت ہے۔ چنانچہ ہم نے قدرت کے اس فیصلے کے سامنے گردن خم کر دی اور سردار زولائی کی رہنمائی میں ان پربتوں کے سفر پر تیار ہو گئے جہاں ایک آتش فشاں پہاڑ کی اگبی وادی میں 80-90 فٹ طویل ہیبت ناک دیوتا کا ظہور ہوا ہے۔ ہمارے پاس آتشی اسلحہ موجود ہے جسے میں، پروفیسر ہرش، شمشیر جنگ، مورنگ، جم اور بودھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس لیے سفر میں کسی بھیڑ کی ضرورت نہیں تھی۔ بوڑھا بنجن اور اس کے ساتھی محض نیک جذبے کے تحت ہمارے ساتھ ہو لیے ہیں، ہمارے قبائلی ساتھیوں کے علاوہ۔ سردار زولائی نے اپنے قبیلے کے صرف 4 جوانوں کو منتخب کیا ہے کیونکہ بار برداری کے لیے ہم نے گارو بستی سے مزید 4 گھوڑوں کی ضرورت محسوس کی تھی۔ ان 4 جوانوں میں جو گھوڑے لے کر ہمارے ساتھ جائیں گے، سردار کے ایلچی بندو بھی شامل ہے۔ انجمن، یہ ہیں وہ حالات جو ہمیں غاروں کے شہر کے سفر اور واپسی میں پیش آئے اور جن کی وجہ سے خط لکھنے میں تاخیر ہو گئی۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ 3 ماہ میں لوٹ آؤں گا، اور اس وعدے کے مطابق مجھے ویران مندر سے آسام کے آخری ڈاک بنگلے کی طرف سفر کرنا چاہیے تھا تاکہ وہاں سے پنجاب کی طرف واپسی ہوتی۔ لیکن پراسرار قدرت نے ایک نئے سفر کا کرا نکالا ہے، اور میں اپنی تحریر میں تمہیں اس سفر کی اہمیت سے آگاہ کر چکا ہوں۔ اس سفر میں 2 مقصد پنہاں ہیں۔ اول، بھولے بھٹکے مسافروں کو وحشیوں اور ان کے آدم خور دیوتا سے نجات دلائی جائے۔ دوم، اس عجیب الخلقت درندے کے متعلق صحیح معلومات حاصل کی جائیں جس کا شجرہ نسب ڈائناسوری نسل سے ملتا جلتا ہے۔ یہ تحقیق و دریافت کسی عجوبے سے کم نہ ہوگی، اور ہم دنیا کو ایک نئے جانور سے روشناس کرا سکیں گے۔ جیسا تمہیں معلوم ہو چکا ہے، بعض اشاروں، بعض باتوں اور تمہارے خط کی بعض سطور کے پیش نظر جو تم نے کلارا کو لکھا تھا، میں نے اس سے شادی کر لی ہے، اور اب کلارا کے بقول ہم دونوں محفوظ ہیں۔ مجھے معلوم نہیں تمہارے نزدیک میری اور کلارا کی شادی میں کون سی حکمت پوشیدہ ہے، لیکن اب تو وہ حکمت ظہور میں آ چکی، اور میں نے اسے کائنات کا ایک حسین تحفہ سمجھ کر قبول کر لیا ہے۔ شاید وہی میرے لیے حفاظت کی چھتری ثابت ہو۔ کلارا بھی ایک طرف بیٹھی تمہیں خط لکھنے میں مصروف ہے۔ یہ دونوں خط ایک ہی بڑے لفافے میں بند کیے جائیں گے، اور وہ لفافہ سردار زولائی کے نائب کے سپرد کر دیا جائے گا جو اسے خود سرحد پار کر کے آسام کے کسی ڈاک گھر کے حوالے کرے گا۔ لو، کلارا نے خط ختم کر لیا ہے۔ میں رخصت چاہتا ہوں۔ انجمن، میرا سلام محبت قبول کرو۔ میں جہاں بھی جاؤں گا تم میرے دل میں زندگی بن کر دھڑکتی رہو گی۔ مجھے اپنی محبت کے سائے میں ودا کرو۔ الوداع، الوداع انجمن، سب کو الوداع۔ خدا حافظ۔ آئیں گے تیرے انجمن ناز میں، لیکن فی الحال تیری یادیں حسین لے کے چلے ہیں۔ تمہارا ناصر حیات۔ یہ تھا ابو کا وہ طویل مکتوب جس کا صرف خلاصہ امی نے سنایا تھا، تاہم ضروری واقعات کی وضاحت کرتے ہوئے یہ حقیقت نہیں چھپائی کہ انہوں نے کلارا سے باقاعدہ عقد کر لیا ہے جو اس سفر میں ان کی حفاظت کی چھتری ہے۔ یہ بھی بتا دیا ایک خواب کی بنا پر کلارا کو شادی کی اجازت ہم نے دی تھی۔ غاروں کے شہر سے کامیاب واپسی کے بعد امی نے ہولناک طوفان کی تفصیل سنائی اور آدم خور دیوتا کی مہم کا ذکر وضاحت کے ساتھ کیا کہ اب پارٹی 28 افراد پر مشتمل ہے۔ ان کے پاس کافی اسلحہ اور ایمونیشن موجود ہے جس سے وہ اپنی حفاظت کر سکتے ہیں۔ مکتوب کی ضروری باتوں کے درمیان ابو نے ممانی نگار کے بارے میں جو چند فکرے لکھے تھے وہ منو ان بیان کر دیے، جنہیں سن کر نگار کے چہرے پر سرخی سی دوڑ گئی۔ البتہ امی نے کلارا آنٹی کے خط کا ذکر نہیں کیا جو اسی لفافے سے موصول ہوا تھا، اور میں بھی وہ خط ذرا آگے چل کر نقل کروں گا۔ آخر میں جب امی نے بتایا انہوں نے سب کو الوداع کہا ہے تو میاں بادشاہ گلوگیر آواز میں بے اختیار پکار اٹھے، الوداع میرے بیٹے، خدا تیرا حافظ و ناصر ہو۔ ساتھ ہی اماں بھی کی آنکھیں بھیگ گئیں جو ابھی تک ننھی سریا کو گود میں لیے بیٹھی تھیں۔ ان کے لرزتے کپ کپاتے ہونٹوں سے صرف چند الفاظ نکلے، اللہ خیر، مولا خیر۔ یہ مکتوب میرے ابو کی زندگی کا مزدہ بھی لے کر آیا، اور ان کے ایک نئے اور خطرناک سفر کا اطلاع نامہ بھی تھا جو 3 جون 1914 کو گارو بستی سے لکھا گیا، مگر ٹھیک 6 جنوری 1915 کو سریا کے عقیقے کی تقریب پر موصول ہوا۔ حالانکہ گارو بستی آسام سے 2 دن کی مسافت پر تبت میں ہے، اور ابو کی تحریر کے مطابق
اگر سردار زولائی کے نائب نے ان کی روانگی کے 7-8 روز بعد سرحد پار کر کے اسے آسام کے کسی ڈاک گھر سے پوسٹ کیا ہوتا تو یہ ہمیں 30 جون 1914 تک مل گیا ہوتا، لیکن خط 7 ماہ کی تاخیر سے موصول ہوا تھا، جبکہ خود ابو کو اگست 1914 تک لوٹ آنا چاہیے تھا، مگر وہ کیوں نہیں آئے؟ یہی وہ سوال تھا جس نے ہم سب کو تشویش و اضطراب کی ایک نئی صورتحال سے دوچار کر دیا۔ خط کی آمد سے ہمارے گھر کی فضا ضرور بدل گئی اور ابو کی واپسی کی امید اثر نو پیدا ہو گئی تھی، لیکن اس کے ساتھ ایک نئی بے چینی دلوں میں ہول ڈالنے لگی کہ نہ جانے وحشیوں کے علاقے کی طرف سفر کے دوران انہیں کیا حالات پیش آئے، ان پر کون سی افتاد آ پڑی جو ابھی تک واپس نہیں آ سکے۔ بہرحال یہ خط ان کی زندگی کا آخری ثبوت تھا جس نے جدائی کے پہلے زخم تو منتمل کر دیے، لیکن ایک نئی پریشانی نے ہمیں لپیٹ میں لے لیا۔ اماں بھی انگلیوں پر حساب کرنے لگیں۔ ناصر نے یہ خط 3 جون کو لکھا اور 1.5-2 ماہ میں لوٹ آنے کو کہا تھا۔ جون 1، جولائی 2، اگست 3۔ چلو جولائی اگست کو نہیں لوٹا تو ستمبر اکتوبر میں آ گیا ہوتا۔ یہ حساب سن کر دادا میاں بھی پریشان ہو گئے۔ واقعی جولائی کے بعد 5 مہینے گزر گئے اور وہ ابھی تک نہیں آیا۔ اماں بھی نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ ماں کا دل تھا، فوراً بول اٹھی، میرے بیٹے پر ضرور کوئی مصیبت آئی ہے، شاید وحشیوں نے اسے پکڑ لیا ہو۔ ماموں فیروز نے تسلی کے لہجے میں کہا، میں یہ تو نہیں مان سکتا کہ اتنے اسلحے اور ایمونیشن کے ہوتے ہوئے وحشیوں نے انہیں پکڑ لیا ہوگا، شاید کوئی اور واقعہ پیش آیا ہو۔ اور کیا واقعہ پیش آ سکتا ہے؟ نگار نے خیال ظاہر کیا، کہیں وہ فرنگن کلارا انہیں اپنے ساتھ یورپ نہ لے گئی ہو۔ نہیں نگار، کلارا انہیں لے کر کہیں نہیں جائے گی، بلکہ سیدھی ہمارے پاس لاہور آئے گی، چھوٹے ماموں کہنے لگے۔ وہ کسی اجازت اور پاسپورٹ کے بغیر تبت میں داخل ہوئے ہیں، ممکن ہے حکومت نے بعض پرس کے لیے پکڑ لیا ہو، جنگ کا زمانہ ہے۔ بننے میاں، ہمارا تو خیال ہے وہ جہاں گئے ہیں وہاں کوئی قانونی حکومت نہیں۔ امی نے یاد دلایا، بھنجن کی کہانی سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس علاقے میں وحشیوں کا راج ہے جو بھولے بھٹکے مسافروں کو پکڑ کر اپنے دیوتا پر قربان کر دیتے ہیں۔ شاید وہ تبت کا کوئی قبائلی علاقہ ہو اور قبائلی علاقوں کے معاملات میں حکومتیں ذرا کم دخل دیتی ہیں، مگر دلہا نواب اپنی پارٹی سمیت گزرے تو تبت کے قانونی علاقے سے ہوں گے۔ میرا خیال ہے انڈیا گورنمنٹ کی معرفت دلائی لاما کی حکومت سے دریافت کرنا چاہیے۔ میاں بادشاہ نے چھوٹے ماموں کی یہ تجویز مسترد کر دی۔ اب گورنمنٹ کو اس بارے میں کچھ لکھنا بیکار ہوگا۔ تم یہ بات بھول گئے کہ ناصر کا دوست پروفیسر ہرش ایک جرمن باشندہ ہے اور کلارا بھی اس جرمن باپ کی بیٹی ہے جس کے ساتھ ناصر نے عقد کر لیا ہے۔ اگر یہ معاملہ حکومت تک پہنچا تو کوئی اور مصیبت بھی نازل ہو سکتی ہے۔ اچانک ممانی نگار نے ایک بار پھر اپنے پہلے شبے کا اظہار کیا۔ انجمن باجی، آپ ہماری بات مانتی نہیں، ممکن ہے کلارا ہی انہیں اپنے ساتھ یورپ لے گئی ہو، اب تو شادی بھی ہو چکی ہے، ہماری اجازت کے بغیر کلارا انہیں کہیں نہیں لے جا سکتی۔ ہائے اللہ، فرنگن کا کیا بھروسہ؟ ہمیں بھروسہ ہے کلارا پر۔ ممانی نگار امی کے اس اعتماد پر دنگ رہ گئی اور اس نے مزید کوئی بات نہیں کی۔ بہرحال حیرت و پریشانی کے اس عالم میں بھی قیاس یہی کہتا تھا ابو کسی مشکل کا شکار ہو گئے ہیں، مگر جس طرح ان کا خط نہ جانے کہاں کہاں بھٹکتا ہوا 7 ماہ کے بعد اچانک ان کی زندگی کا مزدہ لے کر آ پہنچا، شاید اسی طرح کسی دن وہ خود بھی ڈرامائی طور پر نمودار ہوں۔ میاں بادشاہ کے سفر آسام اور امی کے 2 خطوط کی واپسی کے بعد جن پر مکتوب الہ لاپتہ ہیں کے الفاظ درج تھے، ابو کی زندگی کے بارے میں جتنی قیاس آرائیاں کی گئیں، آخری مکتوب نے ان سب کو غلط ثابت کر دیا۔ ہم نے حالات کی روشنی میں فرض کر لیا تھا کہ وہ اپنی پارٹی سمیت اس بلاخیز طوفان کی لپیٹ میں آ گئے ہوں گے جو مئی کے آخری ایام میں آسام اور تبت کی درمیانی پٹی پر تباہی پھیلاتا رہا۔ اب ہمیں اس طوفان کی تفصیل بھی ابو کے خط سے معلوم ہوئی اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ وہ برف، ہوا اور اندھیرے کے قیامت آفرین طوفان میں پھنس تو گئے تھے، مگر ویران مندر کے باسیوں نے معجزانہ طور پر انہیں بچا لیا تھا، جس کے بعد وہ سردار زولائی اور بوڑھے بنجن کی رہنمائی میں تبت کے کسی وحشی علاقے کی طرف چلے گئے اور اگرچہ ابھی تک لوٹ کے نہیں آئے، تاہم ان کے خط سے مایوسی، بے یقینی اور غم و اندوہ کی پہلی کیفیت ختم ہو گئی اور اس کی جگہ ایک نئے اضطراب نے لے لی جس میں آس کا ایک دیا بھی ٹمٹمانے لگا۔
غم کے اندھیروں میں امید کا جگنو چمکا تھا۔ موت کی وادیوں سے زندگی کی صدا آئی تھی۔ خوشی کا وہ دن جو کہیں گم ہو گیا تھا پھر ابھرتا نظر آنے لگا۔ ہمارے دروازے پر دستک تقدیر نے ایک نئی دستک دی تھی۔ اب نا امیدی کی جگہ ایک امید تھی، مایوسی کی بجائے ایک انتظار تھا، اور یہ نئی کیفیت ننھی سریا کے عقیقے پر پیدا ہوئی تھی، جسے بہرحال اس کی خوشبختی کی علامت سمجھا گیا۔ ماموں فیروز اور ممانی نگار نے بھی اپنے سفر لاہور کو اس اعتبار سے مبارک سمجھا کہ انہوں نے ابو کو موت کے اندھیروں سے ابھرتے اور اپنی زندگی کی نوید دیتے سنا تھا۔ امی نے اسی وقت رامپور تار دیا، جس میں ابو کے خط کی آمد اور نئے سفر کی اطلاع دے کر والدین سے درخواست کی کہ وہ ان کے سرتاج کی زندگی، سلامتی اور واپسی کے لیے دعا کریں۔ اس تار نے رامپور میں بھی نقشہ تبدیل کر دیا اور دوسرے دن وہاں سے مبارکباد کا تار موصول ہوا۔ نانا نواب نے بیٹی کو تاکید کی تھی کہ وہ اپنے شوہر کی زندگی کا صدقہ اتارے، جبکہ بیٹے کی زندگی کا مزدہ سن کر میاں بادشاہ نے پہلے ہی پیرو کو صدقے کا حکم دے دیا تھا۔ انہوں نے اپنے اور ابو کے دوستوں کو نئے خط کی اطلاع دی، 7 بکرے ذبح کرائے، یتیموں، بیواؤں اور محتاجوں کو کھانا کھلایا، اور لاہور میں ناصر نواب کی زندگی کے لیے دعائیں ہونے لگیں۔ امید و بیم کی اس فضا نے ماموں اور ممانی کی سیر لاہور میں بھی کچھ دلچسپی اور دلکشی پیدا کر دی، اور ایک دن امی بھی ان کے ہمراہ شالامار کی سیر کو نکلیں۔ میں چھوٹے ماموں کے ساتھ اگلی نشست پر بیٹھا تھا۔ ممانی نگار نے تانگے ہی میں بات چلائی کہ مجھے کچھ دنوں کے لیے اپنے ساتھ رامپور لے جانا چاہتی ہے۔ ماموں اور ممانی دراصل اس لیے مجھے ساتھ لے جانا چاہتے تھے کہ میں لاہور سے نکل کر ابو کا صدمہ بھول سکوں۔ یہ ان کے خط آنے سے پہلے کا پروگرام اور شاید ایک نفسیاتی ٹریٹمنٹ تھا، مگر اب تو ابو کا خط نوید امید لے کر آیا اور صورتحال تبدیل ہو گئی تھی۔ میں رامپور جانے کی بات بھول گیا تھا، مگر ممانی نگار نے ذکر کیا تو محسوس ہوا واقعی مجھ سے پیار کرتی اور دلچسپی رکھتی ہے۔ امی نے جواب دیا، امجد کے بغیر ہمارا دل نہیں لگے گا، پھر آپ بھی ہمارے ساتھ چلیے نا۔ نگار نے اصرار کیا، آب و ہوا تبدیل ہو جائے گی، اب تو دلہا نواب کے بارے میں بھی امید کی خبر آئی ہے۔ امی نے فوراً اسے لقمہ دیا، نگار دعا کرو تمہارے دلہا بھائی جلد لوٹ آئیں تو ہم ان کے ساتھ رامپور جائیں، ان کے بغیر کہیں آنا جانا ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ آپ تو تبھی رامپور جائیں گی جب دلہا نواب آئیں گے، مگر امجد کو تو ہمارے ساتھ جانے دیجیے۔ ممانی نگار نے اب بھی ابو کو دلہا نواب ہی کہا، دلہا بھائی نہیں کہا، حالانکہ امی نے اسے لقمہ بھی دیا تھا، مگر اب کے انہوں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا۔ کہنے لگیں، امجد کی تعلیم کا حرج ہوگا، یہ اس کے پڑھنے کے دن ہیں، یہ تو ان کے کھیل کود کے دن ہیں انجمن، وہاں روشی بھی امجد کو بہت یاد کرتی ہے۔ اچانک مجھے یاد آیا، رامپور میں بڑے ماموں شہباز کی ایک چھوٹی سی گڑیا سی بچی روشی بھی تو ہے، جس کے ساتھ بڑی ممانی نے میری تصویر اتروائی تھی۔ نگار کہہ رہی تھی، بچپن میں دونوں کا پیار بڑھے گا تو جوانی میں ایک دوسرے کے ساتھی بنیں گے۔ اس بات نے بھی مجھے چونکا دیا کہ ممانی نگار روشی سے پیار بڑھانے کی خاطر مجھے رامپور لے جانا چاہتی ہے۔ امی مسکرا دیں، نگار جو کچھ تم سوچتی ہو شاید ہمیں بھی اس سے دلچسپی ہو، مگر ہم بچپن کو مستقبل کی زنجیر نہیں پہنا سکتے، جب امجد بڑا ہوگا تب اس کا رجحان دیکھیں گے، ابھی تو ہمارے سرتاج کی تاکید ہے کہ ہم اس کی تعلیم کا دھیان رکھیں۔ کھیل کود میں وقت ضائع ہوتا ہے، میں نے محسوس کیا۔ ممانی نگار اس جواب پر چپ ہو گئی یا کچھ بجھ سی گئی۔ میں نے پلٹ کے کہا، ممانی آپ دل برا نہ کریں، میں گرما کی چھٹیوں پر آپ کے پاس آ جاؤں گا۔ ممانی نگار یکلخت چہک کے بولی، ہائے امجد میاں، آپ کے قربان جائیں ہم، کتنا خیال ہے آپ کو ہمارا۔ نگار جس سے خوش ہوتی اکثر اس کے قربان جایا کرتی تھی، اور یہ انداز کلام اس کا تکیہ کلام بن کے رہ گیا تھا جو سننے والوں پر جادو سا کر دیتا۔ وہ مجھ پر قربان ہوئی تو امی تانگے ہی میں اس سے لپٹ گئیں۔ نگار، ہم لوگوں کے لیے تمہارے دل میں کتنا پیار ہے، اگر ناصر نواب آ جاتے تو ہم اکٹھے تمہارے ساتھ رامپور چلتے۔ وہ جب آئیں گے، مگر آپ گرما کی چھٹیوں پر امجد میاں کو رامپور جانے سے نہیں روکیں گی۔ اگر حامی بھریں تو بننے میاں انہیں آ کر لے جائیں گے۔ امی نے حامی بھر لی تو ماموں اور ممانی دونوں خوش ہو گئے۔ اس طرح گرمیوں میں میرے رامپور جانے کا پروگرام طے ہو گیا۔ شالامار کی سیر میاں بیوی کے لیے لاہور کی آخری سیر تھی، کیونکہ دوسرے دن انہیں رامپور روانہ ہونا تھا۔ امی نے میاں بادشاہ کے اصرار پر بھائی اور بھاوج کو اس طرح رخصت کیا کہ دونوں حیران و ششدر رہ گئے۔ تحائف کا ایک ڈھیر لگا دیا، اتنے تحائف
شاید انہیں شادی پر بھی نہیں ملے ہوں گے۔ میاں بادشاہ نے نگار کی حیرت دیکھی تو بولے، نگار بیٹی، اگر ناصر یہاں ہوتا تو تمہیں اس سے کچھ زیادہ ہی دے کر رخصت کرتا۔ یہ الفاظ سنتے ہی ممانی نگار کی آنکھیں چھلک پڑیں اور وہ امی سے لپٹ کر گلوگیر آواز میں کہنے لگی، انجمن باجی، آپ کے سرتاج سلامت رہیں، ہم لاہور سے ان کی زندگی کا مزدہ لے کر جا رہے ہیں، خدا کرے وہ جلد لوٹ آئیں۔ پھر اس نے مجھے اپنے ساتھ لپٹا کے پیار کیا۔ ہم آپ کے ابو کی واپسی کے لیے دعا کریں گے۔ اسی طرح ممانی نگار اور چھوٹے ماموں لاہور سے رخصت ہوئے۔ اب میں ضروری سمجھتا ہوں کہ کلارا آنٹی کے اس خط کا ترجمہ یہاں نقل کر دوں جو ابو کے مکتوب کے ساتھ ایک ہی لفافے میں موصول ہوا اور جس کا ذکر امی نے کسی سے نہیں کیا تھا۔ گارو بستی، 3 جون 1914۔ پیاری انجمن، سب سے پہلے تو تمہیں یہ اطلاع دے رہی ہوں کہ 3 جون کے دن اور رات کا بیشتر حصہ ناصر نے تمہیں خط لکھنے میں گزار دیا ہے۔ تم اس کے خط سے جو کافی طویل ہے، غاروں کے شہر سے ویران مندر تک ہمارے سفر کی تمام تفصیلات معلوم کر لو گی اور یہ بھی جان جاؤ گی کہ طوفان کی رات ویران مندر میں میرا اور ناصر کا باقاعدہ عقد ہوا اور ہم نے ہنی مون منایا۔ انجمن، ایک دن میں نے کہا تھا کہ ناصر کو جیت لوں گی اور میں نے اسے جیت لیا ہے، مگر اب غور کرتی ہوں تو معلوم ہوتا ہے میری جیت تمہاری مرضی کے مطابق ہوئی ہے۔ تم نے اپنے خط میں مجھے یہی لکھا تھا کہ میں تمہاری جگہ اس کے لیے تھوڑی سی انجمن آرائی کروں، صبح اس کی بیڈ ٹی کا خیال رکھوں، شام کا کچھ وقت اس کے ساتھ گزاروں اور اسے تنہائی کا احساس نہ ہونے دوں۔ تمہاری ان فرمائشوں سے یوں لگا جیسے کسی بچے یا لاڈلے شوہر کو بہلانے کا کام میرے سپرد کر رہی ہو اور مجھے ایک خادمہ کی طرح یہ خدمات انجام دینا ہوں گی۔ ظاہر ہے کہ کوئی بھی مغربی لڑکی ایسا نہیں کر سکتی۔ پھر تم نے اپنے خط کے آخر میں یہ حیرت انگیز اور سنسنی خیز بات بھی لکھ دی تھی کہ سفر کے دوران اگر تمہارا شوہر مجھے اپنی شریک حیات بنا لے تو تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ یہ سب کچھ تم نے اپنے ایک عجیب و غریب خواب کے حوالے سے لکھا تھا جسے میں تمہاری پریشان خیالی یا ذہنی خرافات کا پلندہ سمجھی، کیونکہ تم نے اس خواب کے جو مناظر تحریر کیے وہ خلاف عقل اور معکوف الفطرت، غیر طبعی اور بڑے بے ربط بھی اور بڑے ناقابل فہم بھی تھے۔ اس میں ایک ہیبت ناک اور غیر معمولی طوفان کا ذکر بھی تھا جو ہم سب کو نیست و نابود کر سکتا تھا، مگر تم نے خیال ظاہر کیا تھا اگر میں ناصر کے لیے حفاظت کی چھتری بن جاؤں اور اس کے ساتھ رشتہ و تعلق قائم کر لوں تو حالات کا رخ بدل سکتا ہے، یعنی ہم سب محفوظ ہو جائیں گے۔ یہ بات ایسی انہونی اور قدرت کے خلاف تھی کہ مجھے تمہاری صحیح و دماغی پر شبہ ہونے لگا۔ بھلا کسی طوفان کو میرے اور ناصر سے کیا واسطہ ہو سکتا تھا؟ یا پھر مجھے ایک شادی شدہ مرد سے رشتہ و تعلق قائم کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تمہیں اندیشہ تھا کہ سفر کے دوران کچھ غیر معمولی واقعات اور حادثات رونما ہونے والے ہیں جو ہمیں اپنی لپیٹ میں لے لیں گے، اور تم حفاظت کی ایک تدبیر بتا رہی تھیں۔ پہلے تو میں سمجھی کہ تم کوئی انوکھا تجربہ کر رہی ہو یا اپنے شوہر کا امتحان لے رہی ہو کہ اپنی ہمسفر لڑکی میں کس حد تک دلچسپی لیتا اور سفر کی سہولتوں سے کس قدر فائدہ اٹھاتا ہے۔ میرے نزدیک تم نے اس معاملے کو ایک خواب پریشاں کے غلاف میں لپیٹ کر پیش کیا تھا۔ میں نے اسے بھی مشرق کے اسرار کا ایک برق سمجھ کر تمہیں مایوس نہ کیا کہ دیکھوں تو صحیح پردہ غیب سے کیا ظہور میں آتا ہے۔ پھر میرا شریک سفر ناصر شکل و صورت، قد کاٹ، تہذیب، شائستگی، علم، دانش، گفتار، کردار، حتیٰ کہ جرأت و بہادری کا پیکر نظر آیا، اور کوئی بھی لڑکی ایسے جامع صفات آدمی میں سفر کے دوران دلچسپی لینے پر مجبور ہو سکتی تھی۔ چنانچہ میں نے بھی دلچسپی کا اظہار کیا، اور یہ دلچسپی اس وقت کچھ اور بڑھ گئی جب کشتی کے سفر میں اس نے بڑی بہادری کے ساتھ مجھے ڈاکوؤں سے بچایا تھا۔ اس دلچسپی کی خاطر تمہارا خط میرے لیے ایک بہانہ بلکہ سہارا تھا، مگر عجیب بات یہ تھی کہ میں جس قدر آگے بڑھتی وہ اسی قدر پیچھے ہٹ جاتا، کیونکہ تم سے مثالی محبت رکھتا تھا، جس پر مجھے بھی ضد سی ہو گئی کہ ناصر کو اپنا گرویدہ بناؤں گی، اور میں جو ارادہ کرتی ہوں اسے ادھورا نہیں چھوڑتی۔ چنانچہ شمال مشرقی سرحدی ایجنسی کے آخری ڈاک بنگلے تک پہنچتے پہنچتے میں نے ناصر کو اپنی طرف مائل کر لیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ میں خود اس کی محبت کے طلسم میں اسیر ہوتی چلی گئی، اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ شادی شدہ اور تم سے ناقابل شکست محبت کرتا ہے، میرے دل میں اسے جیت لینے کی شدید خواہش پیدا ہوئی۔ جب ہی میں نے تمہیں لکھ دیا تھا
اگر تم کوئی دلچسپ اور انوکھا تجربہ کر رہی ہو تو مجھے خطرہ ہے کہ اس تجربے میں ہار جاؤ گی۔ مگر وہ کوئی تجربہ تھا، نہ کوئی امتحان، بلکہ پراسرار مشیت کا ایک اٹل فیصلہ تھا جو مجھے یورپ سے نکال کر ایشیا میں صرف اس لیے لائی تھی کہ میں تمہارے خواب کی تعبیر بنوں۔ مجھے مشرق کے اسرار اور ایڈونچر سے جنون کی حد تک دلچسپی رہی ہے۔ الف لیلا کی کہانیاں مجھے مسحور کر دیتی تھیں، مگر میں اس بات سے بے خبر تھی کہ قدرت مجھے سچ مچ کی ایک مشرقی داستان کی ہیروئن بنانے کا سامان پیدا کر رہی ہے۔ سفر کے دوران میں کچھ اختیاری کچھ غیر اختیاری طور پر ناصر کے قریب ہوتی چلی گئی۔ اس نے میری دوستی اور در حقیقت محبت کا اعتراف کر لیا تھا۔ آخر کوکی قبیلے کے رواج نے، جس کے مطابق ہم دونوں کو ایک ہی بستر میں رات گزارنا پڑی، میری قسمت کا فیصلہ کر دیا، اور ممی ڈیڈی نے بھی میرا ہاتھ ناصر کے ہاتھ میں دے دیا۔ گویا تمہاری خواہش کے مطابق حفاظت کی چھتری خود بخود کھل رہی تھی۔ اب مجھے بھی تمہارے خواب کی اہمیت کا احساس ہونے لگا، اگرچہ اس کے بیشتر مناظر جو تم نے تحریر کیے خلاف فطرت اور خلاف عقل تھے، جنہیں میں سمجھنے سے عاری ہوں، پھر بھی میں نے اسے پرکھنے کے لیے طوفان کو معیار قرار دیا کہ اگر سفر کے دوران کوئی ایسا غیر معمولی اور ہولناک طوفان آیا جس کا تم نے ذکر کیا ہے تو میں تمہارے خواب کو سچا سمجھ لوں گی۔ غاروں کے شہر سے واپسی پر سچ مچ ایک خوفناک طوفان نے ہمیں گھیر لیا، اور وہ ان قیامت آفریں طوفانوں میں سے ایک طوفان تھا جو کہیں صدیوں میں کبھی کبھار آتے اور تباہی و بربادی کے انمٹ نشانات چھوڑ جاتے ہیں۔ سفر کے دوران میں ناصر کو اشارتاً طوفان کے بارے میں بتاتی رہی تھی، مگر سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ طوفان جس کا تم نے ذکر کیا تھا اس قدر شدید اور دہشت ناک ہوگا، اور جب اندھیرے اور ہوا اور برف کے گونجتے گرجتے طوفان نے ہمیں گھیر لیا تو ناصر حیران رہ گیا۔ میں ڈر گئی اور خداوند سے دعا کی کہ وہ تھوڑی سی مہلت دے دے تو ہم تمہارے خواب کی شرط پوری کر دیں۔ پھر عین اس وقت جب ہم موت سے ہمکنار ہونے والے تھے، ایک معجزہ ظہور میں آیا، اور ویران مندر کے باسی ہمارے لیے رحمت کے فرشتے بن گئے۔ اسی رات ہم نے تمہارے خواب کی ایک شرط پوری کر دی اور مندر میں باقاعدہ ہنی مون منایا۔ انجمن، میں یہ باتیں اس لیے دہرا رہی ہوں تاکہ تم بھی جان لو کہ تمہارے خواب کا ابتدائی حصہ بالکل اسی طرح پیش آیا جیسے تم نے تحریر کیا تھا۔ میں تمہیں اپنے شوہر سے گہری محبت کرنے اور اس کی سلامتی کے لیے قربانی دینے والی عظیم بیوی سمجھوں، یا ایک ولیہ جس پر قدرت نے وہ مخفی اسرار قبل از وقت ظاہر کر دیے جو ہمیں پیش آنے والے تھے۔ تجربہ اور مشاہدہ بتاتا ہے کہ کوئی عورت اپنے شوہر پر کسی دوسری عورت کا سایہ بھی نہیں پڑنے دیتی، لیکن تم ایک ایسی بیوی ہو جس نے اپنی امانت خود میرے سپرد کر دی ہے اور مجھ پر اعتماد کیا، کیونکہ مخفی قدرت یہی چاہتی تھی کہ میں ناصر کی رفاقت اور محبت میں تمہاری حصے دار بنائی جاؤں، مگر میں ابھی تک نہیں سمجھ سکی کہ اس میں قدرت کی کون سی حکمت پوشیدہ ہے۔ دنیا میں لاکھوں عورتیں، لاکھوں لڑکیاں ہیں، مگر تقدیر یا حالات کی لہر مجھے ہی ناصر تک کیوں لے آئی، اور وہ کون سا مقصد ہے جس کی خاطر یہ سب کچھ ہوا؟ انجمن، یوں لگتا ہے میرے، تمہارے اور ناصر کے ساتھ جو واقعات پیش آئے یا مستقبل میں پیش آئیں گے وہ ایک کھیل کی طرح پہلے سے ترتیب دیے جا چکے ہیں، اور ہم صرف اس ڈرامے کے کردار ہیں یا اداکار ہیں جو قدرت نے شروع کیا ہے، مگر نہ میں جانتی ہوں اور نہ تمہارے عجیب و غریب خواب سے کچھ پتہ چلتا ہے کہ اس کھیل کا انجام کیا ہوگا۔ کبھی کبھی سوچتی ہوں شاید میرے اور ناصر کے مزاج کی ہم آہنگی اور تاریخ و آثار اور تحقیق کے شوق کی یکسائی ہمیں ایک مرکز پر لے آئی ہے، اور ضرور قدرت کے پیش نظر کوئی اہم مقصد بھی ہوگا۔ جب ویران مندر کے مرد اسرار بنجن سے وحشیوں کے آدم خور دیوتا اور انسانی قربانی کی کہانی سنی اور سردار زولائی کے خواب کا معاملہ سامنے آیا، تب خیال آیا کہیں قدرت ہم سے یہی کام تو نہیں لینا چاہتی کہ ہم انسان اور انسانیت کے دشمن دیوتا کا خاتمہ کرنے نکلیں۔ ایک عجیب الخلقت اور حیرت انگیز طور سے طویل اور جسیم جانور کے بارے میں معلومات حاصل کرنا تحقیقی لحاظ سے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ میں اس سفر کے بارے میں پر امید بھی ہوں اور خوفزدہ بھی، تاہم خوف کی کوئی وجہ میرے سامنے نہیں۔ انجمن، میں تمہاری بے حد ممنون ہوں کہ تم نے مجھے ایک مرد کی محبت میں حصے دار بنایا جو ہر اعتبار سے مکمل ہے، مگر میں نے ناصر کو تم سے چھینا نہیں، صرف بانٹ لیا ہے۔ اگر مہذب دنیا کی لغت سے لونڈی اور باندی کے الفاظ خارج یا متروک نہ ہو چکے ہوتے تو میں سوچتی کہ خود کو تم جیسی عظیم عورت کی لونڈی خیال کروں،
یا دیویوں کی قائل ہوتی تو تمہیں دیوی سمجھتی، مگر مجھے سہیلی اور بہن کے رشتے زیادہ عزیز ہیں اور میں تم سے یہی ناطہ پسند کروں گی۔ ویران مندر میں پہلی شب تمہارے خط کی چند اور سطریں پڑھ لینے کے بعد ناصر تمہارا مکمل خط پڑھنے پر اصرار کرنے لگا ہے۔ تم نے لکھا تھا کہ خواب کے بارے میں اسے کچھ نہ بتاؤں، لیکن اس کا اصرار بڑھا تو شاید یہ داستان اسرار اس کے سامنے کھولنی پڑے۔ انجمن، میں عجیب واقعات یا حادثات سے گھبرانے والی نہیں، بلکہ ایڈونچرز کا شوق رکھتی اور مشکل حالات کا مقابلہ بھی کر سکتی ہوں، لیکن تمہارے خواب کے ان معکوف الفطرت اور ناقابل فہم مناظر نے جو ابھی مارز ظہور میں نہیں آئے مجھ پر ایک عجیب سا خوف مسلط کر دیا ہے، اور پہلے کی طرح میں ایک بار پھر تم سے التجا کرتی ہوں، خدائے ذوالجلال سے دعا کرو کہ تمہارے خواب کے جس حصے کو تعبیر مل گئی ہے معاملہ اس سے آگے نہ بڑھے اور باقی تمام حصے کالعدم سمجھے جائیں اور شرمندہ تعبیر نہ ہوں۔ یہ کوئی نہیں بتا سکتا کل کیا ہوگا، لیکن قدرت بعض اشارے ضرور کر دیتی ہے کہ یوں ہوگا، تاہم انسانی ذہن بعض اوقات ان اشاروں کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ مجھے یوں لگتا ہے کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے۔ میں مرنے سے نہیں ڈرتی، کیونکہ ہم سب مرنے کے لیے جیتے ہیں۔ موت بہت سی حقیقتوں کو بے نقاب کرتی اور زندگی کی تمام تکلیفوں اور صعوبتوں کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ زندگی کا ہر راستہ موت کی طرف جاتا ہے، مگر میں تم سے ملے اور تمہارے ہاتھوں کو عقیدت کا بوسہ دیے بغیر مرنا نہیں چاہتی، اس لیے دعا کرو کہ ہم سب جلد لوٹ آئیں۔ میں امجد ناصر کے بارے میں پہلے بھی اپنے جذبات کا اظہار کرتی رہی اور اسے دیکھنا چاہتی ہوں۔ ناصر نے بتایا کہ وہ شکل و صورت میں اس کی کاربن کاپی ہے۔ اب تو میں سوتیلی سہی پھر بھی اس کی ماں کہلانے کا حق حاصل کر چکی ہوں۔ میری طرف سے اسے ایک بار پھر پیار کرو۔ الوداع، تمہاری کلارا ناصر۔ کلارا آنٹی کا یہ خط بھی امی نے اپنی الماری میں محفوظ کر لیا تھا، جس سے یہ معاملہ کھلا کہ آنٹی نے شروع میں امی کے خواب کو محض خواب پریشان سمجھ کر نظر انداز کر دیا تھا اور ابو میں مصلحتاً دلچسپی لینے لگی تھی، لیکن حالات کی صورت تبدیل ہوئی اور خود ابو بھی کلارا آنٹی کے ساتھ وابستہ ہوتے چلے گئے۔ یہ حیرت انگیز معاشقہ یا تقدیر کا معاملہ جو کچھ بھی تھا، قدرت کی کتاب اسرار میں پہلے ہی رقم ہو چکا تھا۔ ابو اور کلارا آنٹی کے خطوط سے ایک نئی صورتحال پیدا ہوئی تھی۔ گھر کی سوگواری ایک نئے اضطراب اور انتظار میں بدل گئی، اور اس اطلاع نے ہمارے دلوں میں امید کے چراغ روشن کر دیے کہ ابو زندہ ہیں اور ایک دن واپس آ جائیں گے۔ مگر جہاں ان کی واپسی کی امید بندھی، وہاں یہ بے چینی بھی دل میں ہول ڈالنے لگی کہ نہ جانے وحشیوں کے علاقے کی طرف سفر کے دوران کیسے حالات پیش آئے ہیں کہ وہ ابھی تک واپس نہیں آ سکے۔ وہ جو مثل مشہور ہے کہ دنیا امید پر جیتی ہے، تو ہم بھی ان کی واپسی کی امید پر جینے لگے، اور اب ہر روز گھر میں ابو کا انتظار ہونے لگا۔ خیال گزرا ان کا نیا سفر دشوار گزار اور خطرناک تھا۔ ممکن ہے اس مہم کے لیے 1.5-2 ماہ کا اندازہ غلط ہو اور واپسی 8-9 ماہ سے قبل ممکن نہ ہو، یا کچھ ایسے قانونی معاملات پیش آ گئے ہوں کہ انہیں مجبوراً تبت میں رکنا پڑا، جیسے چھوٹے ماموں نے پاسپورٹ اور اجازت وغیرہ کا ذکر کیا تھا۔ انگلستان اور جرمنی کی جنگ روز بروز بڑھتی اور پھیلتی جا رہی تھی، بلکہ اس نے ہولے ہولے ایک جنگ عظیم کی شکل اختیار کر لی اور تمام دنیا اس کی لپیٹ میں تھی۔ اس لیے یہ امکان نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا کہ تبت سرکار نے ابو اور ان کے ساتھیوں کو غیر قانونی داخلے کی پاداش میں روک لیا ہو، اور جب حالات ٹھیک ہوں گے یا حکومت مطمئن ہوگی انہیں واپسی کی اجازت مل جائے گی۔ بہرحال یہ سب قیاسات اور مفروضے تھے اور ہمیں صحیح صورتحال کی خبر نہ تھی، پھر بھی آس کے دیے روشن تھے۔ دن رات ابو کی سلامتی اور واپسی کے لیے دعائیں مانگی جا رہی تھیں۔ میاں بادشاہ نے صدقہ و خیرات کو اپنا معمول بنا لیا تھا۔ وہ پہلے بھی ان باتوں سے کبھی غافل نہیں ہوئے، لیکن اب تو ہر مہینے باقاعدگی سے یتیم خانوں کے بچوں کو کھانا دیا جاتا، بیواؤں کی خبر گیری ہوتی، اور کبھی کبھی مساجد میں بھی دعا کی تحریک کی جاتی تھی۔ مگر جب جنوری، فروری اور مارچ کے مہینے بھی گزر گئے تو ہمیں ایک بار پھر وسوسوں، پریشانیوں اور صدموں نے گھیر لیا۔ اس دوران ایک اور بات یہ ہوئی کہ نانا نواب نے رامپور سے اپنے ایک نیپالی دوست کے ذریعے، جس کا کوئی عزیز تبت کے دارالحکومت لہاسا میں مقیم تھا، یہ پتہ کرایا کہ تبت سرکار نے بعض غیر ملکیوں کو، جن میں پنجاب کے 2 باشندے بھی شریک تھے، کہیں غیر قانونی داخلے پر گرفتار تو نہیں کر لیا، مگر معلوم ہوا کہ اس قسم کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔
یہ امر قابل ذکر ہے کہ چین، برما، ہند چینی، بنگال، آسام اور نیپال سے بھی بعض بودھ قافلے کسی بودھ کانفرنس میں شریک ہونے یا بودھ نوادرات کی زیارت کے لیے لہٰذا جایا کرتے تھے۔ اس لیے تبت میں داخلے کی شرائط بڑی نرم تھیں۔ اگرچہ تبت انتظامی طور پر چین کی کرمسانگ حکومت کا ایک حصہ سمجھا جاتا، لیکن داخلی امور میں تبت کے مذہبی پیشوا دلائی لاما کا اختیار تھا اور اس کا نائب پنچن لاما انتظامی معاملات سر انجام دیتا تھا۔ نانا نواب کے جس نیپالی دوست کا عزیز لہٰذا میں مقیم تھا، وہ پنچن لاما تک براہ راست رسائی رکھتا تھا، اور اگر تبت میں کسی غیر ملکی قافلے کو غیر قانونی داخلے کی پاداش میں روک لیا گیا ہوتا تو وہ اس کی رہائی کا حکم بھی صادر کر سکتا تھا۔ لیکن لہٰذا سے موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق کسی کو بھی ایسے قافلے کا علم نہ تھا۔ اس تحقیق کے نتیجے میں یہ امر واضح ہو گیا کہ کم از کم تبت سرکار ابو کے قافلے کو روکنے میں مزاحم نہیں ہوئی، اور ان کی واپسی میں تاخیر کے اسباب کچھ اور ہی ہیں۔ اور وہ اسباب کیا ہو سکتے تھے؟ یہی سوال سب کے دل میں بھالے کی مانند گڑ کے رہ گیا، اور اس کی چبھن سبھی محسوس کر رہے تھے، مگر کوئی زبان سے کچھ نہ کہتا تھا۔ ابو کے انتظار کی گھڑیاں پہروں میں، پہر دنوں میں، دن ہفتوں میں، اور ہفتے مہینوں میں تبدیل ہوتے چلے گئے، مگر ابو خود آئے نہ ان کا کوئی نیا خط آیا کہ کہاں اور کس حال میں ہیں۔ اب ہر دن جو گزرتا جاتا ہماری آس کو یاس میں بدل دیتا، ہر رات جو بیت جاتی چراغ امید کی لو کچھ اور مدھم کر جاتی، حتیٰ کہ اپریل اور مئی کے مہینے بھی گزر گئے۔ اسکولوں میں گرما کی تعطیلات ہو گئی تھیں۔ ایک دن اچانک ماموں فیروز بخت مجھے تعطیلات پر رامپور لے جانے کے لیے لاہور پہنچ گئے۔ حالات ایک بار پھر وہی صورت اختیار کر گئے تھے جو ابو کا آخری خط آنے سے پہلے پیدا ہو چکی تھی۔ اب مجھے اور امی کو ایک بار پھر دلاسے اور سہارے کی ضرورت تھی، تاکہ ہمارا وہ غم غلط کیا جا سکے جو ابو کی گمشدگی یا جدائی کے نتیجے میں ہمیں نڈھال کیے دے رہا تھا۔ مردوں کے حوصلے بڑے ہوتے ہیں۔ ماموں نے آتے ہی امی کو تسلی دی کہ گھبرانے اور غم کھانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ قدرت کے جس دستے غیب نے انہیں ہلاکت آفریں طوفان سے بچا لیا تھا، وہی نئے سفر میں ان کی حفاظت کرے گا، اور وہ ایک نہ ایک دن ضرور لوٹ آئیں گے۔ انہوں نے امی سے کہا کہ وہ بھی ان کے ساتھ رامپور چلیں اور کچھ دن اپنے میکے میں گزار آئیں تو ان کی طبیعت کچھ سنبھل جائے گی، مگر امی نے جواب دیا، نہیں فیروز، ہم اپنے سرتاج کے بغیر کہیں نہیں جائیں گے۔ امی بڑی باہمت، عزم کی پکی اور کول کی دھنی ہیں۔ جو بات کہہ دی گویا پتھر پر لکیر ہو گئی، مگر بیجا ضد نہیں کرتی، بس زندگی میں جو اصول بنا لیا اس سے ادھر ادھر نہیں ہوتی۔ انہوں نے شادی کے بعد اس بات کو اصول بنا لیا تھا کہ اپنے شوہر کے بغیر کہیں نہیں جائیں گی۔ چنانچہ جب ابو 5 برس تک یورپ اور انگلستان میں مقیم رہے، امی ان کی عدم موجودگی میں گھر سے نہیں نکلیں۔ ماں باپ اور بھائی رامپور بلاتے رہے مگر نہیں گئیں، اور اسی وقت گھر سے باہر قدم نکالا جب 5 سال کے بعد ابو انگلستان سے لوٹے۔ اب بھی وہ یہی روایت قائم رکھنا چاہتی تھیں۔ اماں بھی اور میاں بادشاہ نے بھی زور لگایا کہ سفر سے طبیعت میں تبدیلی آتی ہے، پھر رامپور ان کا میکہ ہے۔ کوئی عورت سسرال کی خاطر میکہ چھوڑ نہیں دیا کرتی، مگر امی اپنے اصول پر قائم رہیں کہ گھر سے نکلیں گی تو اپنے شوہر کے ساتھ، ورنہ قدم دہلیز سے باہر نہیں اٹھے گا۔ چھوٹے ماموں چند روز لاہور میں رہے، پھر مجھے لے کر اعظم رامپور ہو گئے، اور وہاں سب نے مجھے سر آنکھوں پر بٹھایا۔ نانا نواب اور ماموں شہباز نے پیار کیا، نانی اماں اور بڑی ممانی نے بلائیں لیں۔ گڑیا سی روشی مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ گھر کی نوکرانیاں تک صدقے واری ہوئیں، مگر ممانی نگار کی کیفیت تو بیان سے باہر ہے۔ ہر وقت مجھے باہوں کے حلقے میں رکھتی یا انگلی سے لگائے پھرتی تھی۔ میں اسی کا مہمان تھا اور وہی میرا سب سے زیادہ خیال رکھتی تھی۔ اس بار بھی میں اپنی ایئر گن ساتھ لے کر گیا اور حویلی کے پائیں باغ میں چڑیوں اور پرندوں پر اپنا نشانہ آزماتا تھا۔ روشی میرے ساتھ بھاگی پھرتی، چھوٹے ماموں مجھے نشانہ باندھنا سکھاتے، اور ممانی نگار کوئی ٹارگٹ میرے سامنے رکھ کر فرمائش کرتی، امجد میاں یہاں نشانہ لگائیں، اور جب میں ہدف یعنی ٹارگٹ کو اڑا دیتا، وہ خوش ہو کر میرا منہ چوم لیتی، اور جب پیار سے بھینچتی تو اتنے زور سے بھینچتی جیسے مجھے اپنے اندر سمو لے گی۔ مجھے بھی اس کے پیار سے ایک عجیب سی بے نام سی راحت محسوس ہوتی۔ ممانی نگار مجھ سے سچ مچ بڑا پیار کرتی تھی، شاید اس لیے کہ میری شکل ہو بہو ابو سے ملتی تھی، مگر صرف نگار ہی نہیں، چھوٹے ماموں کا سلوک بھی کچھ کم نہ تھا۔ وہ بھی اٹھتے بیٹھتے ابو کا نام لیتے،
پھر بے اختیار مجھے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا کرتے تھے۔ کبھی کبھی میں سوچتا، ماموں کی محبت میں زیادہ گرم جوشی ہے یا ممانی نگار کے پیار میں، جو رات کو مجھے اپنے ساتھ لٹا کر دلچسپ کہانیاں سنایا کرتی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ مجھے روشی کے ساتھ کھیلنے میں مزہ نہ آتا تھا جتنا مزہ ممانی نگار کے ساتھ لیٹ کر کہانیاں سننے میں آتا۔ وہ رات کو کہانیاں سنانے کے علاوہ دن کو میری پڑھائی اور صفائی کا بھی خیال رکھتی تھی۔ میں اس سرگزشت کے شروع ہی میں بتا آیا ہوں کہ چھوٹے ماموں نوٹنکی دیکھنے کے بڑے رسیا تھے۔ یہ اتفاقی تھا کہ جب میں چھٹیوں پر رامپور پہنچا، لکھنؤ کی ایک نوٹنکی فرخ آباد اور بریلی سے ہوتی ہوئی رامپور میں آ لگی تھی اور شہر میں اس کا بڑا چرچا ہو رہا تھا۔ ایک رات فیروز ماموں مجھے نوٹنکی دکھانے لے گئے۔ امراؤ جان ادا کا کھیل تھا جو مرزا محمد ہادی رسوا کے ناول سے تیار کیا گیا تھا۔ یہ کھیل جس شہر میں کھیلا گیا بہت پسند کیا گیا، مجھے بھی بہت اچھا لگا۔ جس عورت نے ہیروئن کا کردار ادا کیا تھا اس کی خوب دھوم مچی۔ لوگ کہتے تھے مرزا نے یہ کردار جیسا لکھا تھا اس نے ویسا ہی ادا کیا۔ اس حقیقت کا علم تو مجھے کالج کے زمانے میں ہوا کہ مرزا محمد ہادی رسوا کا یہ ناول اردو ادب میں فنی اعتبار سے بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے، بلکہ یہ اردو کا پہلا ناول ہے جو ناول کی تکنیک پر پورا اترتا ہے۔ نوٹنکی میں اسے جس سلیقے اور خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا گیا تھا اس نے دیکھنے والوں پر وجد طاری کر دیا۔ میں بھی بے حد متاثر ہوا۔ دوسرے دن جب میں روشی کے ساتھ حویلی کے پائیں باغ میں کھیل رہا تھا، بڑے نوابی انداز میں اس سے پوچھنے لگا، کیا تو امراؤ جان ادا بنے گی؟ بھلا چھوٹی سی بچی کو کیا معلوم کہ امراؤ جان ادا کس چڑیا کا نام ہے۔ روشی سمجھی شاید کوئی بری بات ہے، اس نے سر ہلا کر انکار کر دیا اور مجھے غصہ آ گیا کہ اگر وہ امراؤ جان ادا نہیں بن سکتی تو پھر کچھ بھی نہیں بن سکتی۔ میں نے اس کے ساتھ کھیلنے سے انکار کر دیا۔ روشی روتی ہوئی حویلی کی طرف نکل گئی اور چھوٹے ماموں جو ایک طرف کھڑے میری باتیں سن رہے تھے مجھے سمجھانے لگے، نواب زادے، روشی ادا کیا سمجھے گی، ابھی چھوٹی ہے، جب روشن آرا بن جائے گی تب تمہیں ادائیں بھی دکھائے گی۔ میں ماموں کے اس بلیغ اشارے کو نہ سمجھ سکا۔ تھوڑی دیر میں بڑی ممانی روشی کو گود میں اٹھائے پائیں باغ میں آئیں، ہماری صلح کرائی اور بننے میاں سے فرمائش کی کہ ہم دونوں کی ایک تصویر اور اتارے۔ میں یہ بتانا بھول گیا ہوں کہ چھوٹے ماموں نے میری اور روشی کی جو تصویر 2.25 سال قبل اتاری تھی وہ بڑی ممانی نے انلاج کرا کے اپنے کمرے میں آویزاں کرا دی تھی تاکہ ہر آنے جانے والا دیکھ سکے۔ روشی کے ساتھ میری صلح بھی ہو گئی، دوسری تصویر بھی اتر گئی، مگر ابھی نصف چھٹیاں باقی تھیں کہ پہلے امی کا خط آیا جس میں اطلاع دی گئی تھی کہ ان کی طبیعت ناساز ہو گئی ہے۔ پھر تیسرے دن پیرو مجھے لینے آ دھمکا۔ اب میری واپسی کی تیاری ہونے لگی۔ نانی اماں اور بڑی ممانی نے مجھے ایک ایک جوڑا اور کچھ تحفے دیے جن میں روشی اور میری مشترکہ تصویر کی ایک کاپی بھی تھی، مگر ممانی نگار نے کئی جوڑے اور بے شمار تحفے میرے ساتھ کر دیے۔ میں روشی کو تو رامپور ہی میں چھوڑ آیا، البتہ ممانی نگار کو اپنے ذہن میں بٹھا کر لاہور آ گیا۔ لاہور میں آ کر دیکھا تو امی واقعی صاحب فراش اور پہلے سے کچھ کمزور ہو گئی تھیں، مگر مجھے جلد ہی معلوم ہو گیا کہ انہیں کوئی بیماری نہیں، صرف ابو کے انتظار کا روگ تھا۔ اور لاہور میں اماں بھی، میاں بادشاہ، مائی بختاور، ریشمہ، پیرو سب اسی روگ میں مبتلا تھے۔ رامپور میں کچھ دنوں کے لیے میں یہ روگ بھول گیا تھا، مگر لاہور آیا تو ابو کے انتظار کا غم تازہ ہو گیا اور انتظار کی کسک محسوس کرنے لگا۔ اسی انتظار میں چند مہینے اور گزر گئے۔ وقت کا پنچھی بے قراں فضاؤں میں اڑتا، ماضی کو پیچھے چھوڑتا، مستقبل کی طرف محو پرواز تھا۔ شب و روز کی گردش نے ایام کے کتنے ہی ورق الٹ دیے، مگر ہم جس سروے چراغاں کا انتظار کر رہے تھے وہی نہ آیا۔ ہولے ہولے ہماری امیدوں اور خوش فہمیوں کے رنگین محل ریت کی دیواروں کی طرح بیٹھنے لگے۔ 1914 کا سن بیت چکا تھا، 1915 کا سن بیت رہا تھا کہ دسمبر کے آخری ہفتے ایک حیرت انگیز واقعہ پیش آیا۔ ہمارا پرانا ملازم بودی جو ابو کے ساتھ سفر آسام پر گیا تھا، ایک دن جادو کے پتلے کی طرح بالکل اچانک اور خلاف توقع حویلی میں داخل ہوا۔ سب سے پہلے ریشمہ نے اسے دیکھا جو صحن میں کام کر رہی تھی، اور اس کی حیت قضائی دیکھ کر پہلے تو ڈر گئی، پھر سنبھلی اور چلائی، بودی آ گیا، بودی آ گیا۔ ریشمہ کی آواز سن کر
دادا دادی، امی، میں، پیرو سب باہر بھاگے۔ صحن میں بودی کو دیکھ کر خوشی کے مارے چیخیں نکل گئیں۔ میاں بادشاہ اس کی حیت فضائی کو نظر انداز کر کے والہانہ انداز میں اس سے لپٹ گئے اور گلوگیر آواز میں بولے، خدا کا شکر ہے تم آ گئے، مگر ناصر کہاں ہے؟ میرا بیٹا کہاں ہے؟ بودی کے ہونٹوں پر مہر سکوت لگی تھی۔ وہ گمسم چپ چاپ کھڑا ہم سب کو باری باری دیکھتا رہا، جیسے پہچاننے یا کچھ کہنے کی کوشش کر رہا ہو مگر کہہ نہ سکتا ہو۔ اس کی یہ پراسرار، حیرت انگیز بلکہ ڈراؤنی خاموشی ہمارے دلوں میں نیزے کی طرح اترتی چلی گئی۔ میاں بادشاہ نے بودی کو جھنجھوڑ سا دیا، بودی میرا بیٹا کہاں ہے؟ ناصر کہاں ہے؟ بودی پھر خاموش ہم سب کو دیوانوں کی طرح دیکھتا رہا۔ معلوم ہوتا تھا وہ یا تو سننے اور بولنے کی قوت کھو چکا ہے یا پھر صدمہ اتنا عظیم ہے کہ اسے بیان نہیں کر سکتا۔ اس کی یہ مجنونانہ حالت دیکھ کر ہمارے کلیجے دھک سے رہ گئے اور اماں بھی اپنا مخصوص ورد کرنے لگیں، اللہ خیر، مولا خیر۔ دادا میاں فرتے جذبات میں چلائے، کیا ہوا تمہیں؟ بولتے کیوں نہیں؟ اب بودی نے بولنے کی کوشش کی، اس کے ہونٹ پھڑکے مگر حلق سے ایک عجیب و غریب بے معنی غراہٹ کسی آواز کے سوا کچھ نہ نکلا۔ اس کا مطلب یہ تھا وہ اپنی قوت گویائی سے محروم ہو چکا ہے، اور یہ ایک ایسا لرزہ خیز انکشاف تھا جس نے ہم سب کو خوفزدہ کر دیا۔ امی تڑپ اٹھیں، میاں بادشاہ دم بخود رہ گئے۔ حیرت کا وہ لمحہ کس قدر عجیب تھا کہ ابو کا جانباز نوکر اور وفادار ساتھی ہمارے سامنے کھڑا تھا مگر ہمیں کچھ بتانے سے قاصر۔ اس کی داڑھی اور سر کے بال بڑھے ہوئے، حلیہ بگڑا ہوا، کپڑے پھٹے ہوئے اور قوت گفتار گم ہو چکی تھی۔ اس کی حیت قضائی اور قابل رحم حالت دیکھ کر میاں بادشاہ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے۔ ان آنسوؤں کا نکلنا تھا کہ ایک بار پھر بودی کے ہونٹ پھڑکے، حلق سے بے معنی آوازیں نکلیں۔ ان آوازوں میں ایک عجیب سی غراہٹ تھی۔ وہ ہمیں کچھ بتانے سے معذور تھا، ہم اس کا مطلب سمجھنے سے قاصر تھے۔ یہ وہ بودی تو ہرگز نہ تھا جو صحیح سلامت ابو کے ساتھ گیا اور چیتے کی طرح ہوشیار تھا۔ اس کی بے بسی اور دیوانگی دیکھ کر امی کی آنکھیں چھلک گئیں۔ اچانک بودی کے حلق سے غرائی ہوئی ایک چیخ نکلی جیسے کوئی درندہ چیختا ہے اور زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ وہ بے ہوش ہو کے گرا تو سب کے دل پر چوٹ پڑی۔ دادا میاں، پیرو اور مائی بختاور اسے ہوش میں لانے کی تدبیریں کرنے لگے۔ اماں بھی کلیجہ پکڑ کے بیٹھ گئیں اور بولیں، ڈاکٹر کو کیوں نہیں بلاتے؟ دادا نے فوراً پیرو کو اپنے خاندانی معالج ڈاکٹر عثمان کی طرف دوڑایا۔ وہ جانتے تھے بودی میرے ابو نواب ناصر حیات کا انتہائی وفادار اور جانباز ملازم ہے اور آسام کے سفر پر ان کے ساتھ ہی گیا تھا۔ سفر آسام کے سانحے اور غیر ملکی مہمانوں سمیت ابو کی پراسرار گمشدگی نے ان کے یارو احباب کو بھی بے حد افسردہ و پریشان کر رکھا تھا۔ جب ڈاکٹر عثمانی نے بودی کی واپسی اور بے ہوشی کی خبر سنی، بھاگے آئے۔ ان کی کوششوں سے بودی نے قریباً آدھ گھنٹے کے بعد آنکھیں کھول دیں مگر وہ ہوش میں آنے کے بعد بھی بیگانہ ہوش تھا۔ وحشت زدہ نظروں سے سب کو دیکھتا اور پہلے کی طرح چیخنے غرانے لگا۔ ڈاکٹر عثمانی اس کی حالت دیکھ کر دم بخود رہ گئے۔ بودی کسی کو پہچانتا تھا یا نہیں پہچانتا تھا مگر کچھ بتا نہیں سکتا تھا۔ ڈاکٹر عثمانی نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر ایک خاص انداز میں دبایا اور پیار کے لہجے میں پوچھا، بودی تمہارے صاحب کہاں ہیں؟ اگر بول نہیں سکتے تو اشاروں سے بتانے کی کوشش کرو۔ مگر اس کے حلق سے چند غیر انسانی چیخوں اور غراہٹوں کے سوا اور کوئی آواز نہ نکل سکی۔ سب کا یہی خیال تھا کہ بولنے کے ساتھ وہ سوچنے سمجھنے کی قوت بھی کھو چکا ہے۔ ڈاکٹر عثمانی نے میاں بادشاہ کو مشورہ دیا، آپ اسے دماغی امراض کے ماہر ڈاکٹر احمد کو دکھائیں اور دیر نہ کریں، ممکن ہے اس کی دیوان کی کوئی خطرناک صورت اختیار کر لے۔ بودی کی اچانک واپسی ہمارے لیے بڑی ہیجان خیز ثابت ہوئی۔ خیال تھا وہ اپنے صاحب کے بارے میں کچھ بتا سکے گا مگر اس کی حیت قضائی، وحشت و دیوانگی اور قوت گویائی سے محرومی ایک ناقابل فہم معاملہ تھا۔ اس کے حلق سے غیر انسانی چیخیں اور غراہٹیں سن کر محسوس ہوتا تھا جیسے اس کی انسانیت پر درندگی غالب آ گئی ہے۔ لیکن یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ دادا ہر قیمت پر بودی کا علاج کرانا چاہتے تھے، صرف اس لیے نہیں کہ وہی اپنے صاحب کے متعلق کوئی اطلاع دے سکتا تھا
بلکہ اس لیے بھی کہ وہ اس گھر کا ایک دیرینہ ملازم اور خاندان ہی کے فرد کی حیثیت رکھتا تھا۔ ابو کی طرح دادا میاں نے بھی گھر کے نوکروں کو کبھی غیر نہیں سمجھا، ان کے ساتھ عزیز ساتھیوں کا سا برتاؤ کرتے تھے۔ پھر بودی کا علاج تو اس لیے بھی ضروری تھا کہ وہ ہماری زندگی کی گمشدہ بساط کا سب سے اہم مہرہ تھا۔ دادا نے اسی وقت پیرو کو ساتھ لیا اور بودی کو تانگے میں بٹھا کر ڈاکٹر احمد کی طرف روانہ ہو گئے۔ میں اگرچہ چھوٹا تھا مگر ضد کر کے دادا کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ بودی نے کوئی مزاحمت نہیں کی، تانگے میں حیرت زدہ سا بیٹھا رہا۔ ڈاکٹر احمد بھی میرے ابو کو جانتے بلکہ ان کے دوستوں میں شمار ہوتے تھے۔ انہوں نے بڑی توجہ سے بودی کو دیکھا، اپنے مخصوص طریقے علاج سے معائنہ کیا اور مختلف ذریعوں سے کوشش کرتے رہے کہ وہ کچھ بولے، مگر بودی کے منہ سے غیر انسانی چیخوں اور غراہٹوں کے علاوہ کوئی لفظ نہ نکل سکا۔ ڈاکٹر احمد نے اس کی زبان کا بھی بغور معائنہ کیا۔ وہ اس بات پر حیران تھے کہ زبان میں کوئی خرابی نہیں، نہ کوئی ایسی تبدیلی ہوئی ہے جو اسے بولنے سے محروم کر دے۔ انہوں نے بودی کی زبان کھلوانے کے لیے کئی نفسیاتی حربے اختیار کیے۔ ایک بار مجھے اٹھا کر اس کی گود میں بٹھا دیا اور اشاروں سے اسے سمجھایا کہ وہ مجھے پہچاننے کی کوشش کرے۔ بودی مجھے بچپن میں اکثر بہت کھلایا اور ہنسایا کرتا تھا، مگر اب اجنبی نظروں سے گھورتا رہا۔ چند ساعتیں اس کی نظریں میرے چہرے پر ٹکی رہیں، پھر چیخ مار کے غراتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ پیرو اور دادا نے اسے اور مجھے فوراً سنبھالا۔ اس تجزیے کے بعد ڈاکٹر احمد اس نتیجے پر پہنچے کہ بودی کے ساتھ کوئی انتہائی خوفناک، انتہائی دہشت انگیز حادثہ پیش آیا ہے، جس کا اس کے دماغ اور اعصاب پر شدید اثر ہوا، اور اسی وجہ سے زبان بھی اپنا طبعی اور قدرتی عمل چھوڑ بیٹھی ہے۔ وہ کہنے لگے، جب حادثہ پیش آیا بودی کے اعصاب کو غیر معمولی جھٹکا لگا۔ اس وقت کسی خطرناک درندے کا خوف اس کے دماغ پر چھایا ہوا تھا۔ یہ اس کی غراہٹیں اور اپنے کسی عزیز کی چیخیں بھی سن رہا تھا۔ حادثے کے وقت وہی چیخیں اور غراہٹیں اس کے ذہن میں بیٹھ گئی ہیں اور باقی سب کچھ بھول چکا ہے۔ خطرناک درندے کا نام سن کر دادا میاں کو وحشیوں کا وہ آدم خور دیوتا یاد آ گیا جس کا ذکر ابو نے اپنے آخری خط میں کیا تھا، اور بے چین ہو کر پوچھا، حادثے سے آپ کی کیا مراد ہے؟ ڈاکٹر احمد نے بتایا، کوئی غیر معمولی جھٹکا اور خوفناک واقعہ جو آنن فانن پیش آیا۔ شاید کسی درندے نے اس کے صاحب کو اپنی گرفت میں لے لیا اور ہلاک کر دیا، اور یہ اس کی کوئی مدد نہ کر سکا، کیونکہ اسی ساتھ زمین بودی کے قدموں تلے سے نکل گئی اور وہ خوفناک قدرتی جھٹکے سے اچانک کہیں دور جا گرا۔ اسی قسم کے بھیانک حادثے اور شدید جھٹکے اعصاب پر اثر انداز ہوتے اور دماغ کو معاف کر دیتے ہیں۔ ڈاکٹر کے ان الفاظ کے ساتھ میاں بادشاہ کے بھی حواس اڑے اور دھڑام سے فرش پر گرے۔ دادا کو گرتے دیکھ کر میرے اور پیرو کے ہوش اڑ گئے۔ ڈاکٹر احمد بھی بے حد پریشان تھے، مگر ان کی نظریں بودی پر مرتکز تھیں، غالباً میاں بادشاہ کی بے ہوشی پر اس کا رد عمل دیکھ رہے تھے۔ بودی کی آنکھوں میں حیرت کی کوئی لہر گزری، جس سے اندازہ ہوتا تھا وہ اس واقعے پر حیران یا اسے سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کیا ہوا ہے، تاہم بے تعلق سا گمسم بیٹھا رہا۔ اس کے چہرے کا 2-3 لمحے بغور جائزہ لینے کے بعد وہ میاں بادشاہ کی طرف متوجہ ہوئے اور انہیں جلد ہوش میں لے آئے۔ دادا کی حالت دیکھ کر میرا دل ڈوبا جاتا تھا۔ چند منٹ کے اندر ان کے چہرے کی رنگت پیلی پڑ گئی اور آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے ابھر آئے، جیسے کسی طویل بیماری سے اٹھے ہوں۔ ڈاکٹر احمد نے کوئی مکسچر پلایا تو ہوش بحال ہوئے اور وہ کچھ کہنے کے قابل ہو سکے۔ ایسے مواقع پر لوگ عموماً صبر و شکر کا مشورہ دیتے ہیں۔ ڈاکٹر نے بے ہوشی کا مطلب سمجھ لیا تھا۔ اب ان کے حوصلے کی گرتی ہوئی دیوار کو سہارا دینے لگے۔ میاں بادشاہ، دنیا حادثات کی جگہ ہے اور کسی حادثے سے زندگی کا کاروبار رک نہیں جاتا۔ دنیا کے سارے کام چلتے رہتے ہیں، یہی قدرت کا نظام ہے۔ انہوں نے بڑے محتاط انداز میں صبر کی تلقین کی، مگر دادا نے ان کے الفاظ پر شاید توجہ نہیں دی۔ ان کا ذہن تو حادثے میں الجھ کے رہ گیا تھا اور اب غالباً اس کی نوعیت کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ ان کے تصور میں وحشیوں کا وہ آدم خور دیوتا کھڑا تھا جس کی تلاش میں ابو اپنے دوستوں کے ہمراہ شمال کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ انہوں نے ڈاکٹر کو بھی اس خط کی مختصر رودات سنائی جو ابو نے گارو بستی سے ارسال کیا اور جس میں 80-90 فٹ طویل عجیب الخلقت درندے کا ذکر تھا۔ ڈاکٹر احمد دنگ رہ گئے۔ یہ تو قصے کہانیوں کی بات معلوم ہوتی ہے۔ اتنا طویل اور عظیم الجثہ جانور جتنا آپ بیان کرتے ہیں
روئے زمین پر کہیں موجود نہیں۔ بودی بھی اس سفر میں ناصر کے ساتھ تھا۔ دادا بتانے لگے، میں اتنا جانتا ہوں، یہ بڑے مضبوط اعصاب کا آدمی تھا، خطرناک سے خطرناک شیر، اور بپھرا ہوا ہاتھی بھی اس کے حواس مختل نہیں کر سکتا تھا، مگر یہ اس حالت میں لوٹا ہے کہ اب اسے اپنا ہوش بھی نہیں۔ ڈاکٹر سوچ میں پڑ گئے، پھر بولے، میں تو یہ کہہ سکتا ہوں، جب حادثہ پیش آیا، بودی کسی درندے سے بے حد خوفزدہ اور اس کی بھیانک غراہٹیں سن رہا تھا، جو دماغ کے علاوہ اس کے پورے عصبی نظام کو مفلوج کر گئیں، مگر درندے کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ آپ کے بقول اگر بودی غیر معمولی اعصاب کا مالک تھا تو ضرور درندہ بھی غیر معمولی ہوگا۔ پھر بھی میرا ذہن کسی ایسے درندے کے وجود کو تسلیم نہیں کرتا جو ہاتھی سے 5 گنا بڑا ہو۔ صرف بودی بتا سکتا ہے وہ بلا کیا تھی جس نے اسے وحشت زدہ کر دیا، لیکن فی الحال یہ کچھ نہیں بتا سکتا۔ کیا بودی کی یادداشت کبھی واپس نہیں آئے گی؟ میرے نزدیک کسی علاج کی بجائے اسے طبعی عمل پر چھوڑ دینا چاہیے، شاید یادداشت خود بخود لوٹ آئے۔ یہ طبعی عمل کب تک پورا ہوگا؟ 1 مہینے میں، 1 سال میں، ممکن ہے 8-10 سال بھی لگ جائیں۔ دادا تڑپ اٹھے، ڈاکٹر، خدا کے لیے بودی کی یادداشت لوٹانے کی کوشش کیجیے، میں معلوم کرنا چاہتا ہوں میرے بیٹے کے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا۔ ڈاکٹر احمد کے جواب نے میاں بادشاہ کو لرزا دیا۔ کیا بودی کی بے زبانی اور دیوانگی وہ حادثہ بیان نہیں کر رہی جو آپ اس کی زبان سے سننا چاہتے ہیں؟ تو کیا؟ دادا آگے کچھ نہ کہہ سکے۔ میاں بادشاہ، جو حادثہ پیش آنا تھا وہ آ چکا، اور خود بودی اس کا ثبوت ہے۔ اب آپ کو صبر اور ہمت سے کام لینا چاہیے۔ دادا کے چہرے پر شدید کرب کے آثار ظاہر ہوئے، آنکھوں میں پانی کی لہر چمکی، کچھ کہنا چاہتے تھے مگر کہہ نہ سکے۔ ڈاکٹر احمد نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ آدمی تقدیر سے نہیں لڑ سکتا، تقدیر بھنور کی طرح بعض زندگیوں کو لے ڈوبتی اور بعض کو ساحل پر تڑپنے کے لیے چھوڑ جاتی ہے، لیکن ڈاکٹر کے نزدیک زندگی کا فلسفہ یہ ہے کہ بہرحال جیتے رہو۔ آپ کے بیٹے پر جو حادثہ گزرا اس کا حال بودی ہی بتا سکتا ہے، جو خود اپنے کرب میں مبتلا ہے۔ میں کبھی کبھی اس کا معائنہ کرتا رہوں گا، ممکن ہے اس کی یادداشت لوٹانے کا کوئی طریقہ سوجھ جائے، لیکن سر دست اس کا علاج ممکن نہیں۔ دیوانہ ضرور ہے مگر بے ضرر، اس کا خیال رکھیے۔ اس ہدایت کے ساتھ ڈاکٹر نے میاں بادشاہ کو رخصت کر دیا۔ میں نے ان کی ساری گفتگو غور سے سنی، دادا کی حالت دیکھی، ابو کو پیش آنے والے حادثے کے بارے میں سوچا اور گمسم ہو کے رہ گیا۔ بودی کی اچانک واپسی سے جو امیدیں بندھی تھیں، تارے عنکبوت کی طرح ٹوٹ پھوٹ گئیں، اور دستے تقدیر نے ایک بار پھر ہماری خوشیوں کا گلا گھونٹ دیا۔ دادا نے میرا ہاتھ پکڑا اور اس ملاح کی طرح جس کی کشتی ڈوب چکی ہو ڈاکٹر احمد کے کلینک سے نکلے۔ پیرو نے بودی کو سنبھال رکھا تھا۔ اسی حالت میں ہم لوگ اپنی حویلی میں داخل ہوئے۔ پیرو بودی کو اس کے کمرے میں لے گیا۔ امی اور دادی ہماری طرف لپکیں اور پوچھنے لگیں، ڈاکٹر نے بودی کے متعلق کیا کہا ہے؟ دادا نے طبی تحقیق کا حال تفصیل سے بیان کیا، یہ بھی بتایا کہ بودی خطرناک دیوانہ نہیں، شاید خود بخود ٹھیک ہو جائے، لیکن اس حادثے کا ذکر نہیں کیا جس کے نتیجے میں بودی اپنے ہوش و حواس گم کر چکا تھا۔ نہ یہ بتایا کہ ہمارا سرمایہ حیات وحشیوں کے آدم خور دیوتا کی بھیٹ ہو چکا ہے۔ اس تفصیل نے جو دادا نے بیان کی دونوں کو مایوس کر دیا۔ اماں بھی تو وہیں چارپائی پر ڈھیر ہو گئیں اور امی دیوار سے لگ کر نہ جانے کیا سوچنے لگیں، لیکن دادا ہم سب کو صحن میں چھوڑ کر چپ چاپ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں نے بھی حادثے کے بارے میں سنی سنائی باتوں کا ذکر مناسب نہ سمجھا۔ حقیقت یہ ہے کہ میں حادثے کی نوعیت سمجھنے اور اس کے متعلق کچھ بتانے کے قابل ہی نہیں تھا، صرف اتنا سمجھا تھا کہ ابو کو کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے، مگر یہ نہیں جان سکا تھا کہ حادثہ کیا اور کس طرح پیش آیا۔ بودی کی حالت دیکھ کر امی بجھ کے رہ گئی تھیں، جیسے کوئی جلتی لکڑی یکلخت بجھ جائے، لیکن ابھی دھواں نہیں اٹھا تھا۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اچانک ہم نے دادا کے کمرے سے سسکیوں کی آواز سنی۔ امی مجھے لے کر کمرے کی طرف بھاگی اور جو کچھ وہاں دیکھا اس سے جگر پاش پاش ہو گیا۔ میاں بادشاہ دیوار سے سر ٹکرا رہے تھے، چپکے رو رہے تھے، آہو فوقاں کر رہے تھے، سسکیاں بھر رہے تھے، داڑھی آنسوں سے بھیگ گئی تھی
اور یوں لگتا تھا جیسے کسی نے گھائل کر دیا ہو۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر بے اختیار میری چینخ نکل گئی۔ امی بھی چلائیں، ابا میاں یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ دادا نے، جو غالباً اپنے ہوش میں نہیں تھے، پلٹ کر بہو کی طرف دیکھا۔ بہو کی صورت نظر آئی تو نڈھال سے ہو کر کرسی پر گر گئے، مگر آنسو روک سکے نہ پہنچ پائے، بس دونوں ہاتھوں سے منہ ڈھانپ لیا اور سسکتے پگھلتے رہے۔ امی آگے بڑھیں اور ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کھڑی ہو گئیں۔ ابا میاں کیا ہوا؟ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ دادا کوئی جواب نہ دے سکے۔ امی بے چین سی ہو کر بولیں، ہم تو صرف آپ کے سہارے زندہ ہیں، اگر آپ نے بھی حوصلہ ہار دیا تو ہمیں کون سنبھالے گا؟ میاں بادشاہ نے یکلخت چہرے سے ہاتھ ہٹائے اور ڈوبتی آواز میں کہنے لگے، آج میرے سارے حوصلے ٹوٹ گئے بیٹی، آج میرے دامن میں آنسوؤں کے سوا کچھ نہیں۔ بودی کی واپسی نے وہ خوفناک حقیقت کھول دی ہے جو ہم سے پوشیدہ تھی۔ امی حیران ہوئیں، مگر ابھی تو بودی نے کچھ بھی نہیں بتایا۔ اس کی بے زبانی سب کچھ بتا رہی ہے اور میں نے وہ انکہی بات سن لی ہے جسے وہ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ پھر تولیہ اٹھا کر اپنا بھیگا چہرہ صاف کرنے لگے۔ چند ساعتیں چپ چاپ بیٹھے رہے، پھر اٹھے اور بولے، بودی یہ بتانے کی طاقت کھو بیٹھا ہے کہ اس نے اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا، مگر ڈاکٹر احمد نے وہ بات معلوم کر لی ہے جو اس کے صاحب کو پیش آئی۔ کیا پیش آیا انہیں؟ موت کا حادثہ، جس نے بودی کو نہ صرف حواس باختہ کر دیا بلکہ اس سے سوچنے سمجھنے اور بولنے کی قوت بھی چھین لی۔ نہیں، امی چینخ اٹھیں، ابا میاں خدا کے لیے ایسے الفاظ اپنی زبان پر نہ لائیے، ہمارے جیتے جی موت انہیں اپنا لقمہ نہیں بنا سکتی۔ میں اپنے اور تمہارے دکھ سمجھتا ہوں انجمن بیٹی، مگر کیا کروں، اپنے آپ کو فریب نہیں دے سکتا، تمہیں کسی دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا۔ تقدیر نے ہم سے سب کچھ چھین لیا ہے۔ نہیں ابا میاں، امی روتی تڑپتی ہوئی بولیں، ہماری امید ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ جب بودی کوئی بیان دینے کے قابل ہی نہیں تو آپ نے اور ڈاکٹر احمد نے کیسے سمجھ لیا کہ وہ اپنے صاحب کو موت کے حوالے کرایا ہے؟ بے شک وہ گویائی کھو بیٹھا۔ دادا کی آنکھوں میں پھر آنسو آ گئے، مگر اس کی خاموشی ایک کہانی بیان کر رہی ہے اور ڈاکٹر احمد نے وہ کہانی پڑھ لی ہے۔ کیا پڑھ لیا ہے ڈاکٹر نے؟ جو بودی کی حالت بتا رہی ہے۔ بیٹھ جاؤ۔ انہوں نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ میں تمہیں وہ بات سناتا ہوں جو ابھی تک نہیں سنائی تھی۔ امی کرسی پر بیٹھ گئیں تو میاں بادشاہ گلوگیر لہجے میں بولے، تمہیں یاد ہوگا ناصر نے اپنے آخری خط میں غیر معمولی قد و قامت کے خوفناک درندے کا ذکر کیا تھا جسے وحشی اپنا دیوتا مانتے ہیں۔ ناصر اپنی پارٹی کے ہمراہ، جس کی رہنمائی گارو قبیلے کے سردار زولائی نے کی ہوگی، اسی آدم خور دیوتا کو تلاش کرتا وحشیوں کی بستی میں پہنچ گیا ہوگا۔ ہو سکتا ہے وحشیوں نے پارٹی کو گھیر لیا ہو، یہ بھی ممکن ہے وہ لوگ کسی طرح آتش فشاں پہاڑ کی اگبی وادی میں داخل ہو گئے ہوں جہاں درندہ رہتا ہے، مگر اسے ہلاک کرنے کی کوشش میں خود ہلاک ہو گئے ہوں۔ ڈاکٹر احمد کا تجزیہ یہ کہتا ہے کہ بودی کا دماغ کسی غیر معمولی حادثے اور ایک زبردست جھٹکے کے نتیجے میں معاف ہوا جو آنن فانن ظہور میں آیا۔ بودی نے کوئی انتہائی خوفناک منظر دیکھا اور غالباً یہ دیکھا کہ آدم خور درندہ اس کے صاحب کو اپنی گرفت میں لے چکا اور انتہائی خوفناک آواز میں غرا رہا ہے۔ دوسرے لمحے اس نے کچھ اور بھی دیکھا اور شدت صدمہ سے نہ صرف اپنے حواس کھو بیٹھا بلکہ کسی زبردست جھٹکے نے اسے دور پھینک دیا۔ یہی وجہ ہے کہ خوف اور غراہٹوں کے سوا بودی کے ذہن میں اور کچھ نہیں رہا۔ اس کی دیوانگی اور قوت گویائی سے محرومی اسی بھیانک حادثے کا نتیجہ ہے، اور ڈاکٹر احمد کہتا ہے کہ حادثہ ظہور میں آ چکا۔ امی نے یہ سب کچھ انتہائی دکھ اور کرب کے ساتھ سنا۔ ڈاکٹر احمد کے تجربے اور نتیجے پر کلیجہ تھام کے رہ گئیں، مگر ذرا حوصلے سے بولیں، آپ نے جو کچھ کہا، ہم نے جو کچھ سنا، یہ ایک مفروضہ کہانی ہے، قطعی حقیقت نہیں۔ کیا تمہیں اس کی کہانی پر یقین نہیں؟ نہیں ابا میاں۔ پھر بودی کی دیوانگی کا کیا مطلب ہے؟ دیوانہ بودی ہوا ہے
لیکن دیوانگی کی باتیں ڈاکٹر احمد کر رہے ہیں۔ دادا نے چونک کر امی کی طرف دیکھا، مگر اسی دیوانے کو دیکھ کر میں ہوش میں آیا اور اصل بات سے آگاہ ہوا ہوں۔ ابا میاں، لوگ بہت سی ایسی باتوں پر بھی یقین کر لیتے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، مگر کچھ باتیں دماغ سے سوچی جاتی اور کچھ دل سے محسوس کی جاتی ہیں۔ ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں، اگر ہمارے سرتاج کو موت کا حادثہ پیش آ چکا ہے تو ہمارے دل کی حرکت بند کیوں نہیں ہو گئی؟ ہم مر کیوں نہیں گئے؟ امی کو ابو سے جو گہری اور بے پناہ محبت تھی، اس کا اندازہ میرے قارئین نے سرگزشت سے لگا لیا ہوگا، جو میں اس وقت تک مختلف حوالوں سے بیان کر چکا ہوں۔ ان کا شمار دنیا کی ان عظیم عورتوں میں ہوتا ہے جو اپنے شوہروں کی زندگی اور سلامتی کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کرتی اور انہیں بڑا انسان بننے میں مدد دیتی ہیں۔ محبت اور تعلق کی یہ انتہا انہیں یکجان دو قالب کر دیتی ہے، اور جب کسی ایک پر مصیبت آتی ہے دوسرے کا دل تڑپ کر اس کی گواہی دیتا ہے۔ میاں بادشاہ امی کی اس کیفیت سے واقف تھے۔ وہ ان کی بات سن کر حیران و ششدر سے رہ گئے۔ ایک طرف ڈاکٹر احمد کا نفسیاتی تجزیہ تھا جسے دماغ قبول کر رہا تھا، دوسری جانب امی کا دل تھا جو ابھی زندہ اور دھڑک رہا تھا، اور یہ ایک عجیب صورتحال تھی جس نے دادا کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، اور حیران تھے دماغ کا فیصلہ قبول کریں یا دل کا۔ اچانک امی پوچھنے لگیں، ابا میاں، آپ نے اس بات پر کیوں غور نہیں کیا کہ بودی درندے سے کس طرح بچ نکلا اور کم و بیش 2500 میل کا سفر طے کر کے لاہور تک کیسے پہنچا؟ اگر اس کے ذہن سے سب کچھ محو ہو چکا ہے تو اسے پنجاب اور لاہور کا گھر کیسے یاد رہا کہ اپنی ساری یادداشتیں کھو چکنے کے باوجود تبت اور آسام سے ہوتا پنجاب آیا اور سیدھا اسی گھر میں داخل ہوا؟ یہ سوال بڑا اہم تھا، دادا نے کہا۔ یہی سب کچھ میں نے ڈاکٹر احمد سے پوچھنا چاہا تھا، مگر پوچھ نہ پایا۔ شاید وہ یہی بتاتے کہ دیوانے لاشعوری طور پر چلتے رہتے اور اپنی منزل پر پہنچ جاتے ہیں۔ تمہارا کیا خیال ہے بودی یہاں کیسے پہنچا ہوگا؟ یہ تو ہم نہیں بتا سکتے، مگر بودی کی واپسی اور بگڑی ہوئی حالت سے بس یہی اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے سرتاج کسی مصیبت میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ امی اور کچھ نہ کہہ سکیں اور اپنی بھیگی آنکھوں سے انہیں دیکھتی رہیں، پھر بھررائی ہوئی آواز میں بولی، ابا میاں، ان کے لیے دعا کیجیے، اولاد کے حق میں والدین کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ میاں بادشاہ وہیں سجدے میں گر گئے اور بلک بلک کر دعا کرنے لگے۔ امی چند لمحے کھڑی انہیں دیکھ کر آنسو بہاتی رہیں، پھر میرا ہاتھ پکڑ کے کمرے سے نکل آئیں۔